يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. شکر کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے. جب چادر آفتاب کو لگے دیا جائے گا، جب تارے گر پڑیں گے، جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، جب عنقریب چلنے والی اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب دریا بھڑک اٹھیں گے، جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اور جب زندہ ترور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے، اور جب نام اعمال منتشر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب تر کر دی جائے گی، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاصل کیا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک على رسول الله وآله الأطهار
फरमाएं। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। सल्लल्लाहु अला आबाइहि व अशयाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। आज की तारीख कायनाती खुशनुमा खातून जनाब हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कलिमात बीवी के बारे में कि ये वो आदमी और बुजुर्ग खातून के जिनके बारे में तारीफ मिलता है ये शहजादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माले ग्रामी वो शहजादी जो 11 नामों की माँ, उनकी माँ जनाब रसूलुल्लाह। और इस्लाम में सबसे पहले मुसलमान होने वाली और रसूल के ऊपर कलमा पढ़ने वाली खातून जनाब रसूलुल्लाह, जिन्होंने सबसे पहले पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ी, उस खातून का नाम जनाब रसूलुल्लाह, जिसने अपनी सारी दौलत इस्लाम के ऊपर लुटा दी, उस बीवी का नाम खदीजा है, जिनका लक़ब मलिकतुल अरब, यानी अरब की सबसे बड़ी मर्दा, जिनके बारे में तारीखों में मिलता है कि आपकी दौलत इतनी कसीर थी कि उस ज़माने में किसी के पास एक ऊँट होता था तो अपने लिए फख्र समझता था, जिसके पास मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि 700 ऊँटों के ऊपर जिसके तिजारत का माल मुख्तलिफ ममालिक को जाया, 700 ऊँटों के ऊपर जिसका माल मुख्तलिफ ममालिक में जाए, उस मलिकतुल अरब का नाम खदीजा है। बहुत ही अजीम, बहुत ही नेक सीरत, आली मर्तबत और आला खानदान की खातून थी। और उस वक्त देखिए इस्लाम अपने नाम नूर के लिए माल का खर्च करना और है, और इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अपना माल खर्च करना। और जब दुश्मन की तरफ से साजिशें हो रही थी इस्लाम को मिटाने के लिए, तो दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए और इस्लाम के उसूल और बुनियाद को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए जिस खातून ने कुर्बानी दी, अपना सारा माल इस्लाम की राह पर लगा दिया, उस खातून का नाम खदीजा। बड़ी अजीम खातून है और जिन्होंने जब तिजारत शुरू की तो पैगंबर के अखलाक और किरदार के जरिए से पैगंबर को अपने तिजारत में शरीक किया और अपने गुलाम मैसरा को, ऐसी खातून थी जिनके सैकड़ों गुलाम और खरीदे थी, अपने गुलाम मैसरा को पैगंबर के साथ भेजा शाम कि जाएं, और जब गए हैं मैसरा को आने के बाद जो पैगंबर की अमानतदारी, सदाकत और उनके किरदार, उनके अखलाक को देखा और देखा कि पैगंबर जब जा रहे हैं तो आपके सर के ऊपर बादल हमेशा साया किए हुए। ये सब सिफात जब आकर बीवी की खिदमत में बयान किया उनके गुलाम मैसरा ने, तो बीवी ने अपनी तरफ से रिश्ते इंतवाज के लिए, निस्बत के लिए, शादी के लिए रिश्ता किया पैगंबर की खिदमत में, और पैगंबर ने अपने बुजुर्गों की मशवरे से इस रिश्ते को कबूल किया। उस वक्त बीवी की उम्र जैसा कि रवायत में है कि पैगंबर की उम्र 25 साल थी। उलमा ने इख्तिलाफ है
بات کہتے ہیں 40 سال، لیکن اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کی عمر 25 سے 28 سال کی عمر تھی اور آپ نے پیغمبر کے ساتھ شادی ہوئی۔ 25 سال تک بعثت سے پہلے 15 سال اور 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے بعثت کا اعلان کیا، یعنی اپنی نبوت کا ظاہری اعلان کیا۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے اعلان رسالت۔ 40 سال پیغمبر نے اپنے کردار، اپنے اخلاق کا کلمہ پڑھوایا، اور جب 40 سال کے ہو گئے تو پیغمبر کو ہوا کہ اپنی رسالت کا ظاہری طور پر اعلان فرمائیے۔ تو اس وقت پیغمبر نے اعلان کیا، اس وقت بیوی موجود تھی، اور اس کے بعد شیخ ابو طالب جب کفار قریش کی طرف سے محاصرہ ہوا اور آپ کے اوپر قابو کرنا بند کر دیا گیا، تو اس وقت اس خاتون نے اسلام کی خاطر وہ سارا مال لٹا چکی تھی، پیغمبر کے ساتھ اس شیر نے فاتح کیے اور کھجور کی گٹھلیاں جوس کی آپ نے زندگی بسر کی۔ اتنی زیادہ نہیں تو لاغر ہوئی کہ اس کے بعد آپ کچھ ہی دن دنیا میں باقی رہی اور پھر آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے بنا پر اس وقت جب پیغمبر کو لوگ تانے دیتے تھے، جب پیغمبر کو لوگ تعریف کرتے تھے، جب پیغمبر کو لوگ جادوگر کہتے تھے، جب پیغمبر کے لوگ مخالف تھے، تو سورہ قلم کی آیات گواہ ہے کہ اس وقت اگر کسی نے دفاع کیا تو دو شخصیتیں تھیں، ایک کا نام جناب ابو طالب تھا اور ایک کا نام بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ تھا۔ ہمارا لاکھ السلام ہو اس بیوی کے اوپر کہ جس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان کے اوپر ہمارا لاکھوں درود و سلام ہو۔ ایک مرتبہ ان بیوی کے روح کی خوشنودی کے لیے آپ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ درس چل رہا تھا وہ کل سورہ ناس کے بارے میں، سورہ ناس کے فضیلت اور سورہ ناس کا ترجمہ کا بیان کر دیا کہ سورہ ناس کا ترجمہ کیا ہے، سورہ ناس کی شان نزول کے بارے میں۔ یہ سورہ شان نزول کہتے ہیں بیک گراؤنڈ، پس منظر، وجہ و سبب، کس وجہ سے یہ سورہ نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سورہ کیوں نازل ہوا ہے، تو اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول کے بارے میں روایات میں ہے کہ اس سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کس کی خدمت میں؟ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ مریض تھے، جبکہ آپ مریض تھے، بیمار تھے، تو جبرائیل خدا نے خدا کے حکم سے ان حضرت کو، پیغمبر کو، 2 سوروں کی تلقین فرمائی کہ اے پیغمبر آپ مریض ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو 2 سورے کی آپ تلاوت فرمائیے، ان 2 سوروں کی وجہ سے اللہ آپ کو شفا بخش دے گا۔ سورہ ناس وہ سورہ ہے کہ جس کی پیغمبر کو تلقین فرمائی۔ تو اس سورے کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ سورہ جب پیغمبر مریض تھے تو اس وقت جبرائیل امین اس سورے کو لے کر حاضر ہوئے کہ آپ اس کو اپنے اوپر پڑھیے، دم کیجیے، اللہ اس سورے کی برکت سے آپ کو شفا عطا کرے گا۔ ایک سورہ ناس ہے اور دوسرا سورہ توحید، اور فرمایا کہ آپ کو ان سوروں کو تلقین فرماتا ہوں، خدا آپ کو ہر مصیبت سے نجات دے گا، اس کو آپ اپنے لیے غنیمت جانیے۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی شان نزول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان مریض ہو تو ہمیں جہاں اور سوروں کی تلاوت کرنا چاہیے وہیں پر سورہ ناس کی اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مریض کے اوپر کیا کریں،
دم کر دے، اللہ اس سورے کی برکت سے مریض کو شفا عطا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شفا عطا کرے گا۔ یہ اس سورے کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر مقام کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر مریض ہوئے تو جناب جبرائیل آپ کی خدمت میں یہ سورہ لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس سورے کی تلاوت فرمائیں۔ اور جب پیغمبر نے وہ سورہ تلاوت فرمایا تو اس کی برکت سے آپ کو شفا ملی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ سورہ ناس کی شان نزول ہے۔ اگر شان نزول آپ سے پوچھیں تو آپ یہ کیجئے کہ پیغمبر کے بیماری کے وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ آپ کے پاس دیں گے تو کافی ہوگا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس سورے کی فضیلت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ جسے جناب ابو حنبہ سہالی نے نقل کیا، امام کے صحابی ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی انسان خاک کربلا کو اٹھانا چاہے، روایت میں ہے کہ آپ جب زیارت کے لیے جائیے تو خاک کربلا کو وہاں سے اٹھائیے برکت کے لیے اور اپنے گھر لائیے، تو اس کو اٹھانے کے آداب بیان کیے اور پھر اس کتنا اٹھایا جائے گا اور کتنا استعمال کیا جائے گا۔ چنے کے دانے کے برابر، چنے کے دانے کے برابر اس کو اٹھائیں گے انگلی سے اور اس کو اٹھا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کھلائیں گے تو کتنا کھلائیں گے؟ چنے کے دانے کے برابر۔ تو معصوم نے فرمایا کہ جب آپ خاک کربلا کو اٹھائیے تو اس وقت آپ قربت امام حسین کو اپنے ہاتھ میں جب لیں تو شروع کریں سورہ فاتحہ۔ پہلے سورہ الحمد پڑھیں، اس کے بعد سورہ معوذتین پڑھیں۔ معوذتین کو کون سورہ بتایا تھا نے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق، اس کو سورہ معوذتین کہتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے، جب بھی آپ کتابوں میں کہیں آپ سورہ معوذتین پڑھیں تو اس سے سمجھ لیں کہ اس سے مراد سورہ ناس ہے اور سورہ فلق ہے۔ تو سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں اور سورہ معوذتین کی تلاوت فرمائیں اور پھر سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور پھر آخر میں آیت الکرسی کی تلاوت فرما کر اس خاک کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اللہ اس خاک کی برکت سے آپ کو ہر بیماری سے نجات عطا کرے گا۔ یہ خاک کربلا میں اللہ نے یہ شفا رکھی ہے اور یہ فضیلت دی ہے۔ صلوات دوسری روایت جو معصومین نے بتائی ہے اس کے بارے میں، یہ فضیلت کے بارے میں ہے کہ آپ سورہ ناس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ خاک کربلا کو لیتے وقت سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ دوسری جو فضیلت بیان کی ہے، جو شخص اس سورے کو اپنے گھر میں رات کو پڑھے گا، کب پڑھے گا؟ رات میں جب سوتے وقت اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرے گا تو جن و وسواس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ عام طور پر جو کیا ہے، بچے ڈرتے ہیں، رات میں غلط قسم کے خواب آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو غلط قسم کا خواب آتا ہے، رات میں بچے ڈر جاتے ہیں، بہت زدہ ہو جاتے ہیں۔ معصومین نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو سونے سے پہلے آپ سورہ ناس کی تلاوت ضرور کر لیں۔ سورہ ناس کی تلاوت کریں گے تو آپ جن و شیاطین کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے۔ کیا بتایا ہم نے؟ سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے رات میں سونے سے۔ کیوں کرنی ہے؟ جن شیطان کے وسوسے سے، ڈر اور خوف سے بہت سے لوگوں کو ڈرانے خواب آتے ہیں، رات میں ڈرتے ہیں، نیند میں ڈر رہے ہیں، خواب کی حالت میں ڈر رہے ہیں، تو ایسے عالم میں سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ
وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا. اور معصوم نے فرمایا ہے کہ ان دو سوروں کو اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ کے طور پر ذکر کرنا. کون کون سے دو سورے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق محفوظتین کو تعویذ کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کے گلے میں پہناتی ہیں تو وہ جن اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا. آپ کو سے کوئی خوف اور ڈر نہیں محسوس ہوگا. وہ کبھی ڈرے گا نہیں, کبھی رات میں روئے گا نہیں. معصوم نے فرمایا ہے سورہ محفوظتین کو آپ پرچے پہ لکھ کے تعویذ بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیجیے. یہ قرآن کے سورے کی عظمت اور برکت ہے. آیات الہی میں یہ اثر پایا جاتا ہے اور اس سورے میں یہ برکت ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو لکھ کے اپنے گلے میں یا اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دے تو شیاطین کے شر سے, دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہے گا, بچے گا. ثواب تعویذ کے طور پر اسے پلانا ہے. رات میں اگر خوف سے بچنا ہے تب اس کو آپ کو سمجھنا ہے. تیسری فضیلت جو بیان کی ہے کہ 3 فضیلتیں ہم بیان کر رہے ہیں. تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد اس سوروں کی تلاوت کرے گا. کیا ہے؟ پہلے سورہ الحم, اس کے بعد سورہ فلق, پھر سورہ الحم, پھر قل هو اللہ احد. یہ حدیث ہے جس کی میں آپ کے خدمت میں کوئی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ حدیث پڑھنے کا بھی ثواب ملے اور اس کی فضیلت بھی ظاہر ہوئے. مطلب سلوات پڑھ لیا. پانچویں امام محمد باقی علیہ اپنے آبا و اجداد خدا کے رسول سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ الحم, جو شخص نماز جمعہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ الحم, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور ایک بار سورہ الحم, پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد, اس کے بعد ایک بار سورہ الحم, پھر 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. پہلے کیا پڑھے گا؟ پہلے سورہ فلق پڑھے گا, پہلے سورہ الحم پڑھے گا, اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق, پھر سورہ الحم, پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد, پھر سورہ الحم پڑھے گا, پھر 7 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرے. تو امام فرماتے ہیں رسول جو بھی بلا اور مصیبت اس کے اوپر نازل ہونے والی ہوگی اللہ ان سوروں کی برکت سے اسے تمام بلاؤں سے محفوظ کر دے گا. جو جمعے کے دن یہ عمل کرے گا نماز جمعہ کے بعد, گھر کے اندر ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ لوگ جو نماز جمعہ پڑھنے جو خواتین نہیں جا رہی ہیں, گھر کے اندر ہیں, ظہر اور عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اگر ان سوروں کی تلاوت کرتی ہیں جو طریقہ بتایا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو بلائیں اور مصیبتیں اس کے اوپر نازل ہونے والی ہوں گی اللہ اس سورے کی برکت سے اسے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور وہ کسی طرح قسم کے فتنے سے دوچار نہیں ہوگا, اسے کوئی فتنہ لاحق نہیں ہوگا. عام طور پر طرح طرح کی مصیبتوں سے انسان دوچار ہوتا ہے, طرح طرح کے مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے, طرح کی پریشانیاں اس کو سامنے آتی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بہترین عمل ہے, اگر یہ عمل کوئی انسان کر لے تو بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور فتنے اور مشکلات سے وہ بچ جائے گا. یہ تو اس کی فضیلت ہوئی.
फजीलत आप देख लेंगी काम में तो काफी हो जाएगा। पहले सूरह जुमा दिन का अमल है, उससे पहले सोते वक्त है, और उससे पहले एक और है कि इंसान उसको दम कर दे जब रोजना। तीसरी वो है जो पहले है कि खाते करबला लेते वक्त इसकी तिलावत की जाएगी। ये तीन हदीसें हैं, इनको फजीलत के तौर पर बयान की गई है। ये कहाँ पढ़ी जाएगी, ये सूरा कब पढ़ा जाएगा, इसके बारे में है। एक तो खाते करबला लेते वक्त, और एक ये तीनों हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद मौज़तैन की तारीफ, मौज़ा माने हमने बता दिया कि पनाह लेने के क्या होते हैं, पनाह लेने के होते हैं। इसकी थोड़ा सा वजाहत कर दें कि पनाह जो है कब इंसान लेता है, जब इंसान किसी मुश्किल किसी शर से इंसान रूबरू होता है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि उस शर को दफा करे, उसको डिफेंड करे, उसको दूर करे, उससे बचाव करे, तो ऐसी सूरत में इंसान की फितरत है कि किसी बड़ी हस्ती का सहारा लेता है। खुद उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बचा सके अपने को दुश्मन के शर से, दुश्मन के हमले से, दुश्मन के हमले से अपने को बचा सके। उसके अंदर अपने को मजबूर समझता है, लाचार समझता है, बेबस समझता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि दुश्मन जो उस पर हमला करना चाहता है, जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो उसे अज़ियत देना चाहता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी का सहारा लेता है, किसी का सहारा लेता है, किसी की पनाह में जाता है जो ताकत उसकी तरफ से उसको बचा सके। तो इसे कहते हैं मौज़ा, यानी पनाह लेना। तो अब ऐसी सूरत में जो उसको तमाम शर से महफूज करे और इंसान को इस तरह के खतरा से महफूज करे। अब यहाँ पर तीन सूरतें होती हैं। कभी कभी वो इंसान जो बचाने वाला होता है वो उसका मुरब्बी होता है, जो उसकी परवरिश कर रहा है, जो उसको पाल रहा है, वो साथ होती है बचाने वाली, जो अक्ल हमारी कहती है। दूसरी कोई ताकत होती है, कोई ममलकत, कोई इंसान होता है जो जिसके पास कुदरत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तियार है, उससे मदद हासिल करता है अपने बचाव के लिए। और तीसरी और आखिरी ताकत जो है वो ज़ाते परवरदिगार है, तो जिससे पनाह लेता है। मासूम ने कहा कि जब तुम्हें कभी खतरा महसूस हो तो तुम अल्लाह की पनाह में आओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तमाम शर से हिफाजत करेगा, दुश्मन के तमाम खतरात से हिफाजत करेगा। ममलिकत और साहिब इक़्तिदार को एक वक्त मना कर सकते हैं, लेकिन परवरदिगार की ज़ात ऐसी है जो हमेशा आपके साथ है, वो हर वक्त हर हाल में आपकी मदद करेगा। और उसके लिए आपको अल्लाह की बारगाह में सूरह नास के जरिए से मदद हासिल करना पड़ेगी ताकि वो तुम्हारी मदद करे। और वो इसलिए भी है कि हमने कहा कि या तो इंसान का जो पालने वाला है, तरबियत करने वाला है, वालिदैन है, जो मुरब्बी है वो मदद करता है, या जो साहिब इक़्तिदार है वो मदद करता है, या माबूद करता है। इस सूरे में इत्तिफाक़ से तीनों लोगों की तरफ इशारा हुआ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। और रब भी है, मलिक बादशाह भी है, और माबूद भी है। तीनों है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह हमारा परवरदिगार भी, हमें पालने वाला भी है, रोज़ी देने वाला भी है, सबसे बड़ा बादशाह भी है, और वो माबूद भी है। तीनों की तसव्वुर होती है, और इस नास सूरह नास में तीनों नुक्तों की तरफ इशारा किया गया है। लिहाजा तीनों सूरतें अल्लाह के लिए है कि अल्लाह मेरा परवरदिगार भी है, अल्लाह हमारा बादशाह भी है, रब्बिन नास मेरा परवरदिगार है, मलिकिन नास वो सबसे बड़ा लोगों का बादशाह है, इलाहिन नास वो माबूद है लोगों का। तो जो परवरदिगार भी हो, जो बादशाह भी हो, जो माबूद भी हो, उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह के
خناس سے مراد کیا ہے؟ خناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ لیجیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وسواس سے کیا مراد ہے اور وسواس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، یہ سورہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد دوسرا سورہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ دو سوال ہے، خناس سے مراد کیا ہے اور وسواس سے کیا مراد ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس بتایا ہے، خناس کے شر سے ہم اپنے کو کیسے محفوظ کریں؟ خناس کیا ہے؟ یہ شیطان کی ایک قسم ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا ہے، شیطان کے بہت سارے ابلیس کے بہت سارے چیلے ہیں۔ کیا ہیں؟ چیلے رکھتے ہیں، چیلے کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ شاگرد کہتے ہیں، چیلے شاگرد کہتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے شاگرد ہیں، وہ بیٹھا رہتا ہے اور اپنے شاگردوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں کو بھڑکاؤ۔ اب لوگ کیسے ہیں، جیسے ہوں گے، جیسی کوالٹی ہوگی اسی کے لحاظ سے اس کے اوپر ہتھیار ڈالا جائے گا۔ کوئی بہت ہی مومن آدمی ہے تو اس کے لیے الگ طریقہ ہوگا۔ کچھ لوگ 5 پیسے میں ایمان سیکھ جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے میں تھوڑا سا لالچ دی اور اس کا ایمان چلا گیا، گمراہ ہو گیا۔ تو شیطان کے چیلے ہیں، شیطان اپنے چیلوں سے کام لیتا ہے۔ شیطان کو اس کا کیا نام ہے؟ ابلیس۔ ابلیس جو ان کا سرکردہ اور لیڈر ہے، وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے یہ کام لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے خناس بھی شیطان کا ایک نام ہے۔ سوال کریں ایک حدیث ہے جو چھٹے امام جعفر صادق نقل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت ہے قرآن مجید کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی اور اس کے بارے میں ہے کہ تباہ کرنے کے بارے میں جب یہ آیت ہے کہ وہ لوگ جو کہ غلط کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان کو یاد دلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان مکے کے پہاڑ کے اوپر گیا، مکے کے پہاڑ کے اوپر گیا اور جانے کے بعد اپنے چیلوں کو فریاد بلایا، سب کو دعوت دی، کہاں ہیں ہمارے چیلے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر بات مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے، ہر طرف پہاڑ۔ آپ کبھی اللہ آپ سب کو بیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ جب آپ جائیں گے خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ جائیں گے تو وہاں پر گاڑیاں جو جاتی ہیں بس تو اوپر نیچے راستے ہیں، بسوں سے ہر طرف پہاڑی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان پہاڑ کے اوپر گیا اور جانے کے بعد وہاں سے اس نے آواز لگائی اپنے چیلوں کو اور تمام اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی، جتنے بھی اس کے شاگرد کے چیلے تھے سب اکٹھا ہو گئے۔ یہ حدیث ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ چیلوں نے کہا کہ اے میرے سید و سردار، آپ کس لیے ہم کو بلائیں؟ شیطان کے چیلوں نے کہا ابلیس سے کہ آپ نے ہم کو کیوں بلایا ہے، کس لیے دعوت دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور کون انسان حاضر ہے کہ اس آیت کا مقابلہ کرے اور نہ گزارے اور مقابلہ کرے اور ایسا کام کرے کہ آیت اثر نہ کر پائے؟ کیا کام کرے کہ آیت اثر نہ کر پائے؟ یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ جو ہمارے بندے ہیں کبھی کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان کو ورگلاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کریں۔ تو کون ہے جو
صحیح نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرا اٹھا، دوسرے نے ایک اپنا طریقہ بتایا کہ میں اس طرح سے پورا کروں گا۔ آیت اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، آیت یہ ہے کہ اس نے طریقہ بتایا اور ابلیس نے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم اس لائق نہیں ہو کہ لوگوں کو بچا سکو۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ تم بھی نہیں کر سکتے، تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ ایسے موقع پر وسواس خناس، شیطان کا ایک شخص نام ہے، وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو ایسے کام میں مشغول کروں گا کہ جس کی بنا پر یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ ان کو ایسے جھوٹے وعدے دوں گا، ان کو سبز باغ دکھلاؤں گا، بڑی بڑی امیدیں دکھلاؤں گا کہ جس کی وجہ سے یہ گناہ میں پڑ جائیں گے، ان کو سبز باغ دکھلاؤں گا، ان کے سے جھوٹے وعدے کروں گا کہ چلو یہ چیز ہوگی، ایسا ہوگا، تو یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر یہ گناہ کرنے لگیں گے، اور جب یہ گناہ کرنے لگیں گے تو ان کو استغفار اور توبہ سے میں ان کو بلا دوں گا اور یہ استغفار اور توبہ نہیں کر پائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ تم اس لائق ہو کہ تم اس کام کو انجام دو اور قیامت تک یہ بچی ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ سواب یہ حدیث ہے انہوں نے پیش کیا۔ تو وسواس خناس کو ہے جو ہمیشہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، غلط قسم کی آرزویں، پھولانی آرزویں کہ جس کی بنا پر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی آرزوؤں کو پیش کرتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر توبہ استغفار کا اس کے لیے چارہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس کو خناس کہتے ہیں۔ ثواب اور انسان کو ایسی لمبی لمبی آرزوؤں میں مبتلا کرے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور پھر ان کے لیے توبہ استغفار کا راستہ باقی نہ بچے۔ شیطان ایسے جھوٹے جھوٹے وعدے دے اور لمبی اور دور و دراز کی آرزوؤں میں انہیں مبتلا کر دے تاکہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور پھر توبہ استغفار کا ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہ بچے۔ اسے کہتے ہیں خناس۔ وسواس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسواس یعنی وسواس کیسے پیدا ہوگا؟ یہ چیز ہے جس کو روایات میں ہے کہ تین چیزیں وسواس کی نشانی، یہ بھی لکھی، تین چیزیں وسواس کی نشانی۔ ایک تو مٹی کھانا، روایات میں ہے کہ کوئی انسان مٹی کھاتا ہے تو یہ وسوسے کی نشانی۔ دوسری چیز جو اپنے دانت سے اپنے ناخن کو کاٹے، یہ کیا ہے؟ یہ وسوسے کی نشانی۔ معصومین نے مطلب کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور دانت سے ناخن کو کاٹ رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے کی علامت ہے، اس میں پرہیز ہے۔ انسان کو وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے، دانت سے ناخن کو کاٹنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے داڑھی کے بال کو اپنے منہ میں لے جانا اور اس سے کھیلنا، جس کو بھی منع کیا ہے روایات میں۔ بعضوں کو دیکھا ہے کہ کوئی داڑھی ہے اور اس کو منہ میں لائیں گے اور اس سے کھیل رہے ہیں، یہ بھی معصوم میں بتایا۔ تین چیزیں، مٹی کھانا اور ناخن کو دانت سے کاٹنا اور ریش کے بال کو، داڑھی کے بال کو منہ کے ذریعے سے اس سے کھیلنا، اس کو منع کیا۔ وسواس کسے کہتے ہیں؟ وسواس کہتے ہیں کہ دل کی جو آہستہ آہستہ ہر انسان کے اندر سطور کرے، اسے کہتے ہیں وسواس، یعنی ظاہر نہ ہو
کرتے ریپیٹ کرتے جی ریپیٹ کرتے ریپیٹ بس مسا کسے کہتے ہیں دل کے اندر کوئی بات پیدا ہونا اسے کہتے ہیں بس مسا آہستہ آہستہ دل کے اندر آپ خود محسوس کرتے ہیں ہر انسان کے اندر یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ دل میں کوئی بات حصول کر رہی ہے کوئی چیز آہستہ آہستہ انسان کے دل کے اندر دعوت دے رہی ہے کسی بات کے لیے یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بس مسا وسوسے سے کیسے بچیں گے وسوسے سے بچنے کے لیے اس سورہ ناس کی تلاوت کریں تاکہ ہم پورے وسوسے سے بچیں گے ایک آخری سوال لکھ لیا اس کو لکھ لیجیے تو پھر اس کے پیغامات کیا ہیں اور اس سورہ کمپلیٹ ہو جائے گا وسوسے سے کہتے ہیں دل میں جو بات آہستہ آہستہ حضور کرے اور انسان کو گناہوں کے اوپر بتلائے وسوسہ بچیں گے کیسے اس سے سورہ ناس کی تلاوت کے ذریعے سے اس سے ہمیں محفوظ رکھنا اس سورہ کے پیغامات کیا ہیں اس سورہ کے پیغامات پہلا پیغام جو اس سورہ سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان اور جنات کے شر کا خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ خدا پیغمبر کو دستور دے رہا ہے کہ آپ ان کی پناہ میں آئیے قل اعوذ برب قل اعوذ اے پیغمبر پناہ میں لیجیے تو پناہ میں کب لے گا انسان پناہ میں اس وقت لے گا کہ جب خطرہ بہت شدید ہو بہت زیادہ ہو اور پیغمبر کے لیے خطرہ ہو رہا ہے جنات و انسان سے کہ اتنا شدید خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے ماں اللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اللہ نے پیغمبر سے کہا ہے وہ قومیت تعلیم کے لیے اپنی امت کے لیے پیغمبر نے اللہ نے کہا کہ آپ نے پیغمبروں کو تعلیم دیجیے کہ شیطان کا خطرہ اتنا شدید ہے کہ ہر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے تو اگر گمراہوں سے برائیوں سے بچنا ہے تو سورہ قل اعوذ برب الناس کیا پڑھیں قل اعوذ برب الناس تو قل اعوذ برب الناس یہ پیغام ہے کہ شیطان جناتوں شیاطین کا خطرہ بہت شدید ہے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے یہ پہلا پیغام دوسرا اعوذ برب الناس انسانوں کے پروردگار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خطرہ زیادہ ہو تو کس سے پناہ مانگے انسانوں سے پناہ نہ مانگے بلکہ انسانوں کے پروردگار سے پناہ مانگے یہ دوسرا پیغام ہے کہ جب خطرہ شدید ہو خطرہ اہم ہو تو اس وقت جس ذات سے ہمیں مدد حاصل کرنا ہے وہ ذات پروردگار اللہ کی بارگاہ میں نہ لگائیں یا اللہ نے جن معصومین کا حکم دیا ہے کہ وہ ان سے آپ توسل کریں تو اللہ کی ذات میں یا اہل بیت علیہ السلام سے توسل اختیار کریں اور ان کے ذریعے سے مدد حاصل کریں تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب پیغمبر کا یہ وظیفہ ہے کہ جب وہ خطرہ محسوس کریں تو وہ پناہ حاصل کریں تو ہم تو پیغمبر کے امتی ہیں ہمارا بھی یہ وظیفہ ہونا چاہیے جب پیغمبر کے لیے وظیفہ ہے کہ جب آپ شیطان جن و شیاطین کے شر کا خطرہ ہو تو آپ اپنی حفاظت کے لیے آپ اپنے بچاؤ کے لیے سورہ ناس کی تلاوت کریں جو ان سے امتی ہیں ان کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے سورہ ناس کی تلاوت کریں سب آپ کا ایک اور پیغام یہ انسان جو کہ بے ایمان ہے جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ بڑی طاقتوں سے کسی پارٹی اور کسی اس کے پاس جاتا ہے وہ ہماری مدد کرے جو بڑی پارٹی ہوتی ہے جن کے پاس قدرت ہوتی ہے جن کے پاس حکومت ہوتی ہے ان سے مدد حاصل کرتا ہے جن سے خطرہ ہوتا ہے اللہ نے اس سورے میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ صرف پروردگار
پروردگار کی بارگاہ میں اس سے مدد حاصل کریں، اس لیے وہ تمہارا رب بھی ہے، وہ تمہارا بادشاہ بھی ہے، تمہارا معبود بھی ہے۔ تینوں کوالٹی اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا سے اسی سے پناہ حاصل کیجیے۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ سب سے بڑا خطرہ وسوسے کا ہے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم تو سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ لیکن آپ لوگوں کو عید کا وسوسہ لگ رہا ہے تو بابا سے بڑا سلوات کریں۔ تو کہتے ہیں کہ کون تھکا آسی میں موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ شیطان تھکا۔ آپ لوگ نہیں تھکے نا؟ ظاہر بات آخری وقت روزے کا کیفیت ہوتی ہے، یہ وقت جو ہے آپ جو یہاں دے رہے ہیں بہت ہی قیمتی، اور اللہ کی طرف سے یہ یقین ہے کہ اس جلسے کے اوپر ضرور اللہ کی رحمت نازل ہے کہ روزے کی عالم میں اس عظیم بارگاہ میں کہ جو امام حسین کے نام سے منسوب ہے، یہاں بیٹھ کے آپ قرآن کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، اس سے بہتر موقع آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اتنی دیر آپ کہیں اور بیٹھے ہوتے، ادھر میں گفتگو ہوتی، لیکن آپ روزے کی حالت میں اس عظیم بارگاہ میں بیٹھ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ خدا آپ سب کے اوپر رحمت و مغفرت نازل کرے۔ اب دوسرا سورہ کہ جس کو سورہ فلق کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ بھی جو ہے مقدمہ میں آتا ہے۔ دو سورے ہیں، ایک سورہ ناس اور دوسرا سورہ فلق۔ سورہ فلق اس کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کو نظر محمد والے اپنی سلامتی کے لیے اور جتنے بھی یہاں پر کام کرنے والے ہیں سب کی سلامتی کے لیے مسجد کے سلوات پڑھتے ہیں۔ سورہ فلق اس کی سورہ میں ہے، یہ بتا سکتا ہے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق تیسرے پارے میں ہے۔ یہ کون سے نمبر کا سورہ ہے؟ سورہ ناس کون سے نمبر کا سورہ جی 100 قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں۔ یہ سورہ ناس جو ہے یہ آخری سورہ، سورہ الحمد پہلا سورہ ہے اور سورہ ناس آخری سورہ ہے۔ ان کے کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں، تیسرے بارے اور اس سے پہلے والا کون سورہ ہے؟ سورہ فلق۔ قل اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اے رسول کہہ دیجئے، قل کا حکم ہو، قل کا لفظ آئے تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اے پیغمبر یہ پیغام پہنچا دیجئے اپنے امت والوں کو، اپنی امت والوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ فلق کہتے ہیں صبح کا، جب سورج نکل رہا ہو تو اسے کہتے ہیں فلق۔ کیا کہتے ہیں؟ پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ جب سورج کی روشنی پھٹتی ہے، سورج نکلتا ہے تو اس کو فلق کہتے ہیں۔ دانا جب شراب ہوتا ہے، زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا اس کا پودا، اس کو فلق کہتے ہیں۔ شراب ہونا، فلق کی معنی کیا ہوتا ہے؟ شراب ہونا۔ یہ جب سورج کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اس کو فلق کہا جاتا ہے عربی لغت کے لحاظ سے۔ تو اس وقت جو ہے ظاہر سی بات ہے صبح کا وقت ہے، ہمیں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس نے اسے پیدا کیا ہے، ہر اس چیز سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ
اللہ شر کا بھی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے؟ اللہ نے اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حکمت کے تحت ہے. اللہ نے شر کو پیدا نہیں کیا ہے. شر اپنے لحاظ سے ہے، نسبت کے لحاظ سے ہے، خود ذاتاً وہ چیز شر نہیں ہے، دوسری کی نسبت سے وہ شر ہوتی ہے. ہر چیز چاقو ہے وہ شر ہے یا خیر ہے؟ خیر ہے. نسبت اس کو غلط چیز کی طرف دی گئی، اس کو ہم نے صحیح جگہ استعمال کیا تو خیر ہے، غلط جگہ استعمال کیا تو شر ہے. جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں اللہ نے خیر پیدا کیا شر نہیں. دوسری کی بنسبت ہو سکتا ہے شر، لیکن اپنی جگہ پر اللہ نے ہر چیز کو خیر. یہ جو کیڑے مکوڑے جو اس نالی کے اندر ہیں یہ بھی کیا ہے؟ خیر ہے. اس سے بیکٹیریا جو ہے مرتا ہے. جتنی بھی چیزیں سائنس کے لحاظ سے آپ لوگ تو اسٹوڈنٹ سائنس کے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن اور سبب ہے. سبھی چیزیں اللہ نے ان کو خیر پیدا کیا ہے. اب ان کو اگر شر کی صفت پائی جا رہی ہے تو اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے. قل اعوذ برب من شر ما خلق، اور اس شر سے جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے. اندھیری رات کے رات کا وقت وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب دشمن جو ہے اندھیری رات میں موقع پا کر حملہ کرتا ہے. اکثر کام جو ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے. جتنا بھی غلط کام ہوگا دشمن اگر کرے گا تو وہ الگ اعلان نہیں کرے گا، چھپ کر کرے گا، اندھیرے میں کرے گا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے من شر الوسواس. اس کے بعد من شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں سے جو گروہوں کے اوپر پھونکتی ہیں. یہ گندا تعویذ کرتا ہے. گندا تعویذ سے بھی اللہ نے شر بنا مانگی ہے کہ اس کے شر سے محفوظ رہو. یہ ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اور حاسد کے حسد سے جب بھی وہ حسد میں لگ جائے، من شر حاسد اذا حسد. ان تمام چیزوں کے شر سے ہمیں محفوظ رہنا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. اب اس کی تفسیر کیا شامل ہوگی انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بیان کریں گے. یہ ہم نے اپنی تعلیم میں ترجمہ پیش کر دیا ہے. وہ جو گندا پڑھ کے پھونکتی ہیں اسے کیسے بچا جائے گا، وہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. سوالات کر لیجیے ٹاپک سے متعلق. سوالات یہ درس پڑھا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں گاڑا نہیں ہو رہا ہے. بات میری بہت زیادہ گاڑی تو نہیں ہے. اگر حکم میں زبان اور اس کی حرکت کروں اور آسان لفظوں میں، اس لیے کہ یہ بات بات سننے میں آتا ہے کہ ہمارا بہت گاڑیاں اللہ بولتے تو ہمارے سب کے اوپر سے ادھر جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو. اگر کہیں پر کوئی شک و شبہ ہو تو اس سے آپ بیان کر سکتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جی ہاں، خناس کے اوپر جو دلیل دی تھی کہ خناس عزیز رکوئی تھی. شیطان جو آیا تھا، جی شیطان آیا. شیطان جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو نازل ہوئی ہے. اس آیت کی بنیاد پر امام نے یہ بتایا ہے کہ شیطان نے مکے کی پہاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی. وہ آیت ہے جو پڑھی ہے الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. سورہ آل عمران کی 100 آیت نمبر
جی آیت نمبر 135 ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 135 یہ خدا ہے قرآن دفعی خدا قرآن تنزیلی دفعی کا مطلب ہوا کہ قرآن مجید کے بارے میں دو ہے قرآن دفعی قرآن تنزیلی تنزیل کہتے ہیں ایک ایک آیت جیسی ضرورت ہوئی اللہ کی طرف سے پیغمبر کے اوپر جبرائیل سے نازل ہوئی 23 سال کی عمر میں جو پیغمبر کی تبلیغی زندگی ہے اس میں جیسی ضرورت ہوئی موقع ہوا اس کے لحاظ سے جبرائیل کے ذریعے سے وہ آیت آتی رہی اور پیغمبر کو تعلیم دی جاتی رہی تربیت دی جاتی رہی دفعی مطلب یہ کہ شب قدر میں اکٹھا جو ہے اللہ نے یہ پورا قرآن لوح محفوظ پر نازل کیا اس کو کہتے ہیں دفعی پورا قرآن لوح محفوظ پر آ گیا اور اس کے بعد ضرورت کے لحاظ سے جیسی ضرورت ہوئی آیت لے کر جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تنزیل نازل. السلام علیکم. ہم کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے بتایا تھا جمعے کی نماز کے بعد جو فریضہ بتایا تھا آپ نے کہ سورہ کتنی بار پڑھنا ہے وہ کتنی بار پڑھنا ہے پھر سے جی یہ جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہے تو پہلے سورہ الحمد پڑھے 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے اس کے بعد پھر سورہ الحمد پڑھے پھر 7 مرتبہ قل اللہ پڑھے پھر سورہ الحمد پڑھے اور پھر 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے. واضح ہو گیا؟ پہلے کیا پڑھے گا؟ جی سورہ الحمد پڑھے گا اس سے پہلے سورہ الحمد سورہ الحمد کا 7 مرتبہ پڑھے گا اس کے بعد پھر سورہ الحمد پھر 7 مرتبہ سورہ پھر سورہ الحمد پھر 7 مرتبہ سورہ سوال ہے کہ الناس اور وسواس میں کیا فرق ہے؟ الناس اور وسواس الناس وسواس ایک کیفیت کا نام ہے جو اندر پیدا ہوتی ہے کیفیت ہے جو انسان کے اندر وسوسہ یعنی کوئی چیز کھل کرے دل میں کوئی بات پیدا ہو اسے کہتے ہیں وسوسہ. خناس شیطان کا ایک نام ہے کہ جو لوگوں کو سب بات سکھاتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے غلط اس کی لمبی آرزو پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں جو گناہوں میں